फर्स्ट शरिया कंप्लाइंट रियल एस्टेट कंपनी इन द वर्ल्ड जिसमें तमाम तर शरिया उसूलों के मुताबिक कारोबार होता है। The difference between एक conventional real estate company और एक शरिया compliant real estate। हम लोग जो है वो सरचार्ज के ऊपर जो है वो लेट फाइन्स चार्ज नहीं करते, हम लोग कोई हिडन चार्जेस नहीं लेते। 100% रिफंड पॉलिसी। इफ यू बाय एनीथिंग फ्रॉम अस यू कैन रिटर्न इट विदाउट एनी डिडक्शन। ऑन टाइम डिलीवरी यकीनी बनाते हैं। ऑन टाइम डिलीवरी देना कोई एहसान की या कोई फ़ख्र की बात नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं बिफोर टाइम डिलीवरी दें। रियल एस्टेट के अंदर जो स्कैम्स हुए हैं माजी के अंदर, वो सिर्फ इसलिए हुए हैं क्योंकि लोगों ने जो है ना वो वर्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट की है। एक कागज़ को घुमाया है, एक कागज़ को ट्रेड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अराउंड 22 प्रोजेक्ट्स जो है वो लाहौर के अंदर बनाए हैं। टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पंजाब हमारी ही है, जिसमें जिम, जकूजी, सोना, स्पा, स्विमिंग पूल, रूफटॉप गार्डन, हेलीपैड, स्काई ऑब्जर्वेटरी डेक, मीटिंग रूम्स, कॉन्फ्रेंस रूम, रेस्टोरेंट्स, कैफेज। पाकिस्तान का सबसे टॉलेस्ट टावर बनाया जा रहा है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं क्रिएट करते कि लोग यहाँ पे सरमायाकारी करें, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। रोशनियों के शहर कराची, हाई राइज के यहाँ लोग वैसे ही शौकीन है। हमारे पास करंट अप्रूवल है वो 82 का है, लेकिन वी आर प्लानिंग टू गो बियॉन्ड 110। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टार्टअप पाकिस्तान के एक और पॉडकास्ट के साथ। आपका मेज़बान अदील अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट के हवाले से। बिल्कुल जी, पाकिस्तान में रियल एस्टेट मैं ये कहूँगा कि हम पाकिस्तानियों की इन्वेस्टमेंट एवेन्यू ऑफ चॉइस है। यानी किसी अगर फाइनेंशियल मैनेजर से बात करें तो उसके लिए एसेट क्लास का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। यानी जिसके पास थोड़े बहुत पैसे आते हैं, फैमिली में हमने हमेशा ये देखा है, थोड़े पैसे जमा हुए, लोग रियल एस्टेट, कोई प्लॉट ले लिया, घर ले लिया, अपार्टमेंट ले लिया। बल्कि अपना घर बनाना हम पाकिस्तानी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जो भी आप क्लास उठा लें, उनका एक अपना ड्रीम होता है। हाउएवर हर थोड़े अर्से बाद कोई इस तरह का एक प्रोजेक्ट का हमें सुनने को मिलता है दैट रियली स्टैंड्स आउट, जो कि लोगों की तवज्जो हासिल कर लेता है। वरना रोज़ाना ही हर महीने दर्जनों प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हो रहे होते हैं। आपसे कुछ दिनों पहले शायद आपके नॉलेज से गुजरा हो, कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हुआ या कहीं सोशल मीडिया पे आपने देखा हो कि कराची में पाकिस्तान के सबसे बड़े टावर की कंस्ट्रक्शन की अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। ये ऐलान किया गया है कि कराची में पाकिस्तान का सबसे ऊंचा टावर जो है बनने वाला है। वैसे भी कराची जनरली इज़ नोन फॉर इट्स टॉल बिल्डिंग्स। सो हमने सोचा कि आज इस टावर की जो कंस्ट्रक्शन होने वाली है, इसके पीछे जो बिल्डर हैं, जो डेवलपर हैं, आज उनको बुलाया जाए। और ही इज़ अ यंग फेलो। इनका तारुफ तो अभी आप खुद भी मेरे साथ सुन लेंगे। और बड़ी ही मैं कहूँगा कि हमजहत शख्सियत है। आई मीन रियल स्टेट तो अपनी जगह है ही है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो इनको भी ज़रा बेहतर जानेंगे। एंड वील गेट टू नो मोर अबाउट हिज प्रोजेक्ट एज वेल। क्या विजन क्या था, क्या सिलसिला था, व्हेन टू एक्सपेक्ट, व्हेन डू वी सी द कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग। जो भी आपके जहन में सवाल, मेरे जहन में सवाल हो रहे हैं, अभी हम पुट फॉरवर्ड करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं द CEO ऑफ ABS बिल्डर्स, डॉक्टर सुबैयल इकराम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? और बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला। आपने डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि आपकी पोस्ट काफ़ी वायरल हो गई थी स्टार्टअप पाकिस्तान की, तो मेरे पास भी कहीं से ही आई थी और वहीं से ही मुझे पता चला था कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। सो डॉक्टर साहब, माशाल्लाह यू आर अ डॉक्टर, MBBS वाले डॉक्टर हैं और कराची से ही आपने डॉक्टरी की है। सो डॉक्टर करते भी हैं प्रैक्टिस या नहीं? मैंने हाउस जॉब अपनी की थी 2015 में। उसके बाद मैंने जो है वो क्विट कर दिया मेडिकल प्रोफेशन और मैं रियल एस्टेट में आ गया। और सिंस दैट टाइम मैं अब तक रियल एस्टेट में ही हूँ। और ये आपका फैमिली बिजनेस था? नहीं, मेरे वालिद साहब भी डॉक्टर ही हैं, ही इज़ अ नेफ्रोलॉजिस्ट। मेरी वालदा भी साइकेट्रिस्ट हैं और मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं। तो मैं ही पहला बंदा हूँ अपनी फैमिली में जिसने ये इनिशिएटिव लिया है बिज़नेस करने का। अब्बू ने एतराज़ तो किया होगा, ये किस काम में जा रहे हो? स्टार्ट में किया था, उसके बाद जो है वो जब अल्लाह ताला ने तरक्की दी तब अल्हम्दुलिल्लाह वालदा बड़ी सपोर्टिव थी। अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि मैं जो है वो मेडिकल प्रोफेशन ही कंटिन्यू करूँ, लेकिन आई वांटेड टू डू समथिंग एडवेंचरस और मैं चाहता था कि मैं जो है ना वो बिज़नेस करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप डाउ मेडिकल कॉलेज यस। और किस साल में आपका कंप्लीट हुआ? 2014 में। 2014 में कंप्लीट हुआ। सो डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आप की जब मैं आपका नाम मुझे पता चला कि हमारे गेस्ट आप आने वाले हैं, तो ज़ाहिर है हर शो से पहले हम थोड़ी सी अपनी तैयारी भी करते हैं। मैं गूगल गया, मैंने जैसे ही टाइप किया तो माशाल्लाह आपका यूट्यूब चैनल, जो कि काफ़ी बड़ा यूट्यूब, आई थिंक 1.5-2 लाख के करीब उसके जो हैं वो सब्सक्राइबर्स हैं, और उसमें आपकी बहुत ही खुश इल्हान क़िरत
کی ویڈیوز جو ہیں وہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا. سو ماشاءاللہ آپ نے حفظ بھی کیا ہے قرآن؟ جی میں میری ساری زندگی جو ہے وہ سعودیہ میں گزری ہے. وہیں سے میں نے جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کی تھی ٹل FSc, اور سعودیہ میں نے حفظ کیا ہے. اور اٹس بین 25 years since I'm leading تراویح prayer in multiple places such as سعودی عربیہ میں نے تراویح پڑھائی ہوئی ہے, میں نے کراچی میں بھی پڑھائی ہوئی ہے, لاہور. تو الحمدللہ یہ میں آپ کی قرأت, آپ کی وہ سورہ کہف کی تلاوت چل رہی تھی, تو آپ کا جو قرأت کا انداز تھا وہ بھی بڑا ہی سعودی سٹائل سے. اللہ کا کرم ہے, بس یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایسے انداز میں پڑھ لیا جائے کہ ہمیں بھی پڑھنا اچھا لگے اور لوگوں کو بھی ایک مزہ ہے سننے کا, نہ کہ جیسے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ, اب تو خیر چینج ہو چکا ہے, پاکستان کے اندر ٹرینڈ آ چکا ہے تھینکس ٹو سوشل میڈیا. لوگوں کو قرآن سننا کی جو ہے نا وہ عادت پڑ گئی ہے. تو پہلے جیسے ہوتا تھا تیز پڑھنا, نہ کسی کو سمجھ آ رہا ہے نہ کچھ اور, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کر سکتے ہیں حق ادا کرنے کی, اور اللہ سے دعا یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے والا بنائے. ماشاءاللہ. سو ماشاءاللہ یہ بھی سلسلہ ہے آپ کا. کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے بھی میں ویڈیوز دیکھ رہا تھا, آپ گردے کی صحت کی کچھ بات کر رہے تھے, شاید میرے خیال سے آپ کے والد صاحب ہیں اس طرح. کچھ آپ بتائیے رہے تھے کہ آپ رمضان میں اپنا ویٹ لوز کر رہے ہیں, یہ بھی میں دیکھ رہا تھا. پھر آپ نے کہا تھا رمضان کے بعد میں بس میٹھے پہ ٹوٹ پڑتا ہوں. ٹوٹ پڑے پھر میٹھے پہ عید کے بعد؟ نہیں, اس بار ذرا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہاتھ ہلکا رکھا ہم نے, اور ہم کراچی میں البتہ ربڑی شبڑی کھا رہے ہیں. دودھ دلاری وغیرہ پرانا اولڈ لو ہے ہمارا. کراچی کے کھانے تو ورلڈ فیمس ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. لاہور میں اس طرح کے ذائقے نہیں ملتے آپ کو. اور آپ کا تعلق لاہور سے ہی ہے؟ میرا تعلق لاہور سے. میں جب کسی لاہوری سے بات سنتا ہوں مجھے بہت تقویت ملتی ہے ویسے کراچی کے کھانوں کی جب تعریف کر رہا ہوتا ہے. نہیں, فیکٹ ریمینس فیکٹ, اور میری لاہور سے زیادہ لائف سے میں نے کراچی میں گزاری ہے. صحیح. تو کراچی از لائک مائی ہوم ٹاؤن. یہاں میں نے اپنی سمجھ لیں کہ جوانی کے 7 سال گزارے ہیں یہاں پہ. خوبصورت دن جوانی, ابھی بھی جوان ہیں آپ. نہیں, میں کہہ رہا ہوں جوانی کے, میں نے یہ نہیں کہا کہ پرانے دور کے, میں کہہ رہا ہوں جوانی کے 7 سال گزارے ہیں. اسٹل باقی جوانی کے سال لاہور میں گزارے ہیں. لیکن ایک بڑا عرصہ رہا ہے, اور بنس روڈ کی ایک چیز ہم نے کھائی ہوئی ہے. ہم نے یہاں کے تمام تر لذیذ مشہور پکوان جو ہیں وہ ٹرائی کیے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ بہت میں انجوائے کرتا ہوں کراچی. اور لٹرلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان میں دا بیسٹ فوڈ یو گیٹ از فرام کراچی. مطلب اس کوئی لاسانی ہے. آئی تھنک بلکہ اٹس اے میلٹنگ پاٹ کراچی, آپ کو پتہ ہے سارے کلچرز کا. کھانے والے لاہور میں ہو سکتے ہیں, پنجابی کھانے والے ہو سکتے ہیں کہ کوانٹٹی میں کھانے کے شوقین, کوانٹٹی میں کھانا, ملٹیپل ٹائم کھانا دن میں, اور کھانے کے بعد پھر کھانا, لیکن لذت میں کراچی کا جو ہے نا وہ کوئی مقابلہ نہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے نا برابر میں بھی ایک نئی فوڈ اسٹریٹ یہاں کھل گئی ہے, آپ کا پتہ نہیں جانا ہوا ہے یا نہیں جانا ہوا؟ دیکھیں ہمارے دور میں بورڈ بیسن ہوتا تھا بڑا فیمس, بنس روڈ بہت فیمس ہوتا تھا. ہم لوگ باربیکیو نائٹ جاتے ہوتے تھے, کماڑی فش کے لیے بڑا مشہور تھا, وہاں جاتے ہوتے تھے. اس کے بعد غفار کباب ہاؤس جاتے ہوتے تھے, سلاطینی کڑھائی کھاتے ہوتے تھے. شاہین شنواری کی ہم وہاں پہ جو ہے وہ سلیمانی کڑھائی. تو آلموسٹ فرام ایوری پارٹ جو ہے نا وہ بریانی بہت, اگر اس کی کوئی بحث کرے تو مطلب میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ایک انڈیفیٹڈ چیمپئن ہے کراچی بریانی کا. تو نہیں, میں آپ کو بتا رہا تھا ڈاکٹر صاحب, یہاں سے اتر کے آپ جائیں گے نا لیفٹ سائڈ پہ, تو ابھی ایک نئی DHA والوں نے نا ایک نئی یہاں فوڈ اسٹریٹ بنائی ہوئی ہے, بڑی ماڈرن سی فوڈ اسٹریٹ, اور آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی پاپولر, بہت ٹرینڈنگ ہے. وی ول ڈیفینیٹلی گو دیئر, ڈیفینیٹلی, بیکاز آپ ماشاءاللہ خود سوشل میڈیا پہ میں آپ کا دیکھ رہا ہوں, آپ کا بڑا سالڈ فٹ پرنٹ ہے. اینڈ آئی تھنک دس از اے پریٹی اسمارٹ تھنگ. آپ ظاہر ہے اس کو بڑا, آج کل ظاہر ہے ڈیجیٹل میڈیا کا ہی دور ہے, اینڈ وی آر سٹنگ آن اے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ایز ویل, سو دیٹس ویری کرٹیکل. اگر آپ بزنس کرتے ہیں اور آپ کی سوشل میڈیا پہ فٹ پرنٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے, بہت مشکل ہے. ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب آپ بات کرتے ہیں ABS بلڈرز کے حوالے سے, سو ذرا تھوڑا سا اس کمپنی کے حوالے سے ہمیں بتائیے. مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے خود ہی اس کی فاؤنڈیشن لے کی, کب اس کا آغاز کیا, کہاں کہاں پروجیکٹس ہیں اس وقت آپ لوگوں کے؟ 2016 کے اندر ہمارا باقاعدہ ریئل اسٹیٹ کا آغاز ہوا تھا, لیکن یہ کمپنی 2018 میں بنی تھی. اٹس دی فرسٹ شریعہ کمپلائنٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی ان دا ورلڈ, جس میں تمام تر شرعی اصولوں کے مطابق کاروبار ہوتا ہے. جو بھی ڈیولپمنٹ ہم کرتے ہیں دیٹس شریعہ کمپلائنٹ. ہماری ہر پالیسی جو ہے شریعہ کمپلائنٹ ہوتی ہے, بے شک HR پالیسی ہو, اکاؤنٹس پالیسی ہو. جیسے دنیا کے اندر ایک کنونشنل ریئل اسٹیٹ چل رہی ہے, اس سے یہ سلائٹلی مختلف ہے. تھوڑا سا میں اس کو, کیونکہ میرا اپنا فائنانس سے تعلق رہا ہے میرے کریئر میں, میں تھوڑا, اور اسلامک بینکنگ میں نے کافی ٹائم لگایا ہے,
I would really like to know the difference between ایک conventional real estate company اور ایک شریعہ compliant real estate company. میں آسان زبان میں سمجھا دیتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے وہ سرچارج کے اوپر جو ہے وہ لیٹ فائن ہم لوگ لیٹ فائنس چارج نہیں کرتے, ہم لوگ لیٹ انسٹالمنٹس کے اوپر کوئی سرچارج نہیں لیتے, Right. ہم لوگ جو ہے وہ کمٹمنٹس کو 100% فلفل کرتے ہیں, ہم لوگ کوئی ہڈن چارجز نہیں لیتے. آن ٹاپ آف دیٹ جو سب سے بڑی بات ہے, وی آفر ریفنڈ پالیسی, All right. 100% ریفنڈ پالیسی. اف یو بائی اینی تھنگ فرام اس یو کین ریٹرن اٹ, آپ واپس کروا سکتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیڈکشن. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آن ٹائم ڈلیوری کو ہم یقینی بناتے ہیں. ہمارے لیے آن ٹائم ڈلیوری دینا کوئی احسان کی یا کوئی فخر کی بات نہیں ہے, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں بیفور ٹائم ڈلیوری دیں. دیکھیں, وی بلیو کہ فائنانس کو آپ زیادہ سمجھتے ہیں, کنونشنل بینکنگ اور اسلامک بینکنگ میں کوئی فرق نہیں سمجھتا, میرے لیے دونوں سیم ہیں, لیکن یہ ہماری بحث نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ کے اندر جو اسکیمز ہوئے ہیں ماضی کے اندر, وہ صرف اس لیے ہوئے ہیں کیونکہ لوگوں نے جو ہے نا وہ ورچوئل ٹریڈنگ اسٹارٹ کی ہے, ایک کاغذ کو گھمایا ہے, ایک کاغذ کو ٹریڈ کیا ہے, کوئی سالڈ چیز نہیں تھی جس کو بیچا جا سکے, جس کے اوپر ٹریڈ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہنا جو ہے وہ غلط نہیں ہوگا, ہم 360 ڈگری الٹ چلتے ہیں. ہم لوگ جو ہے وہ ہر ممکنہ کوشش کرتے ہیں کلائنٹ کی سرمایہ کاری کو, ہم لوگ مکمل طور پہ اس بات کو انشور کرتے ہیں کلائنٹ کی سرمایہ کاری کو مکمل طور پہ تحفظ فراہم کرنا چاہیے شرعی اصولوں کے مطابق. ٹھیک ہے, ہم لوگ کوئی ایسی پالیسی ہماری کمپنی میں نہیں کہ آپ ہم سے چیز خرید لیں, پورے پیسے دے دیں اور آپ کو رینٹ آنا شروع ہو جائے گا, جو آج کل آپ کو نظر آتا ہے. ہم لوگوں کا کیش اور انسٹالمنٹ کے ریٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ کو آہستہ سے ساری پالیسیز آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب اگر آپ ایک چیز 10 روپے کی ہے ہماری, یا 10 لاکھ یا 1 کروڑ روپے کا اپارٹمنٹ ہے, ڈیولپر کیا کرتا ہے, آپ کو آفر دیتا ہے اگر آپ ہمیں کیش پیمنٹ دے دیں گے تو آپ کو 10%, 15%, 20% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. ہمارے لیے یہ سود ہے. ہماری جو ریسرچ ہے اس کے مطابق اس چیز کو ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے ہم لوگ میک شور کرتے ہیں کہ کیش اور انسٹالمنٹ کے ریٹ میں کوئی فرق نہ ہو. ہم لوگ جو ہے وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے. یہ ہماری حد تک ہے یہ چیزیں. ہم لوگوں نے جب کاروبار شروع کیا, میں ہوں, میرا چھوٹا بھائی ہے ڈاکٹر حنبل اکرام, ہی از آلسو ڈاکٹر. میرے والد صاحب انہوں نے ریزائن دے کے سعودی عرب سے اب ہماری پرکیورمنٹ ہیڈ ہیں اور ڈیولپمنٹ ہیڈ ہیں. تو ہم نے اسٹڈی کیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ماڈل, جو عشرہ مبشرہ کے صحابی تھے, کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم لوگوں نے ان کو پڑھا, آئی واز ویری امیزڈ. تو یہ لگنا شروع ہو گیا کہ یار دس از امپاسبل ٹو امپلیمنٹ آن دیز رولز اور دیز پرنسپلز, یا یو کینٹ امپلیمنٹ آن دیٹ ماڈل. خیر, اگر آپ نے لائف میں امیر ہونا ہے تو آپ کو امیر لوگوں کو پڑھنا چاہیے اور ان کی عادات کو فالو کرنا چاہیے. تو بلینئرز کو پڑھنا شروع کیا, جیف بیزوس, وارن بوفے, بل گیٹس, مارک زکربرگ, ایلون مسک. اچھا, لائف ٹرننگ پوائنٹ یہاں سے ہوا کہ ای کامرس کا بادشاہ ہے جیف بیزوس. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ایک فاسٹسٹ گروئنگ بلینئر ہے نا ہسٹری کا, تو وہ جیف بیزوس از ون آف دیم. ٹھیک ہے, تو جیف بیزوس کے جب ہم نے بزنس لاز پڑھے تو آئی واز شاکڈ اینڈ امیزڈ کہ جیف بیزوس کے بزنس لاز اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بزنس لاز سیم ہیں, ایگزیکٹلی سیم. خریدا ہوا مال واپس ہو جاتا ہے, وہ ڈیپریشیٹنگ ایسڈ بیچتا ہے, موبائل فونس بیچتا ہے, الیکٹرانکس بیچتا ہے, وہ کہتا ہے آپ مجھ سے چیز لے لیں, آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے واپس کرتے ہیں. کسٹمر کیئر ایسی وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے ریفنڈ اپلائی کیا ہے اور چیز ابھی آپ کے پاس ہی ہے تو آپ کو پہلے ریفنڈ آئے گا, اس کے بعد بندہ چیز لینے آئے گا. اس کے بعد جو ہے وہ ہر چیز کا ایپ بتا کے چیز بیچتا ہے. آپ اس کی کوئی بھی پروڈکٹ لیں تو وہ جو ہے اس میں پروز اینڈ کونس لکھے ہوتے ہیں, اس پروڈکٹ کی ہر فیچر بتائے ہوتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کیوں اچھی ہے اور کیوں نہیں اچھی, آسان زبان میں. اور سب سے اہم بات, نہ سود لیتا ہے نہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی انسٹالمنٹ کا کوئی چکر نہیں ہے, مطلب ربا فری کام کر رہا ہے ہماری اسلامک ٹرمینالوجی میں. تو مجھے بڑا ایک جو ہے نا وہ شوق لگا کہ یار ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم لوگ کلیم کرتے ہیں کہ یار فالوئنگ اسلام از ناٹ اے چوائس, اٹس اے کمپلشن فار ایوری مسلم. لونگ یور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ اے چوائس, اٹس اے کمپلشن فار ایوری مسلم. ان کی بات ماننا ہم پہ لازم و ملزوم ہے, فرض ہے. ان کو ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں, لیکن ہم ان کی بات نہیں ماننا چاہتے. تو ہمارے نبی کے بتائے ہوئے اصولوں پہ ایک غیر مسلم تو چل رہا ہے اور وہ پوری ایک سلطنت قائم کر کے بیٹھ گیا ہے, لیکن ہم جو ہے وہ آج تنزلی کا شکار ہیں, کیونکہ ہم نے
ان کا جو ہے نا ماڈل وہ فراموش کر دیا ہے. رائٹ. تو بڑی ایک چیز کلک کی کہ یار میں ڈیل کر رہا ہوں اپریشیٹنگ ایسٹ کے اندر, ایک ایسی چیز کے اندر جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہے, جس کی قدر و قیمت میں اضافہ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کے ساتھ. جیف بیزوس جو ہے وہ ڈیپریشیٹنگ ایسٹ میں ڈیل کرتا ہے, جو وقت کے ساتھ جس کی قدر میں کمی ہوتی ہے. تو مجھے کیا مسئلہ ہے ریفنڈ پالیسی اناؤنس کرتے ہوئے, مجھے کیا مسئلہ ہے سود سے اجتناب کرنے میں, مجھے کیا ضرورت ہے بینکنگ کو جو ہے وہ اپنے سسٹم کے اندر انڈلج کرنے کی, میں اللہ پہ توکل کر کے کوئی نہیں کام شروع کر سکتا. تو وہاں سے پھر جو ہے نا ایک جرنی کا آغاز ہوا. الحمدللہ ہم لوگوں نے اراؤنڈ 22 پروجیکٹس جو ہے وہ لاہور کے اندر بنائے ہیں, اور کچھ اس میں سے بن رہے ہیں. ٹالسٹ بلڈنگ آف پنجاب ہماری ہی ہے, ایک ایسی بلڈنگ جس کے اندر 50+ امینٹیز ہیں, جس میں جم, جکوزی, سونا, اسپا, سوئمنگ پول, روف ٹاپ گارڈن, ہیلی پیڈ, اسکائی آبزرویٹری ڈیک, میٹنگ رومز, کانفرنس روم, ریسٹورینٹس, کیفیز, گرینڈ پارکنگ, گرینڈ مال, بحریہ ٹاؤن میں. ہم لوگوں نے جو ہے وہاں پہ اس وقت ایکٹیو ہماری 7.5 ملین اسکوائر فٹ کی کنسٹرکشن چل رہی ہے. کئی پروجیکٹس ہمارے ڈیلیورڈ ہیں الحمدللہ. وی کین پراؤڈلی سے کہ ہمارا زیرو افیکٹ ہی ہے آج تک ریئل اسٹیٹ کے اندر, اور الحمدللہ ہم لوگ جو اصولوں پہ چل رہے ہیں انشاءاللہ ہمیں اس بات کا پکا یقین ہے کہ اس میں ہمارے لیے بھی خیر ہوگی اور ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے بھی خیر ہوگی. رائٹ. چلیں ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سبیل نے بہت تفصیل سے ہم کو وہ بنیادی پرنسپلز کے بارے میں بتایا, اور آپ کو بھی سن کے اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو ہمارے دین کے جو پرنسپلز ہیں یا جو اس کے اصول ہیں وہ ایک ان کی جو اساس ہے, جو بنیاد ہے, اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. 1947 سے آج 2025 ہو گیا, پاکستان کے اندر ایک بھی ڈیولپر ایسا کامیاب نہیں ہوا جس نے سود پہ کام کیا ہے. ڈیولپر وہیں پہ فلاپ ہوتا ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. یہ ہمارا بلیف ہے. ہمیں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملی کہ ایک بندہ بینکنگ چینل سے چل رہا ہے, پروجیکٹ ڈیلیور کرنے جا رہا ہے, وہ کامیاب ہوا. ایک بھی مثال نہیں ہے پاکستان میں ایکٹیو آج. تو جب ایک بھی آپ کے پاس سکسیس رول ماڈل نہ ہو, سکسیس کا ایک ماڈل بھی نہیں ہے پاکستان میں ایگزسٹ کرتا, تو پھر آپ کس ماڈل کو سے انسپائر ہو کے آپ چلنا چاہ رہے ہیں. تو ایک ماڈل ہے جس میں سکسیس یقینی ہے, 100% یقینی ہے, کیونکہ اس کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے, اللہ کے رسول نے دے دی ہے. تو وائی ناٹ ٹو فالو دیٹ ماڈل. تو آپ لوگ یعنی اندازہ مجھے یہ ہوا ہے کہ بینکنگ جو ہے وہ آپ بالکل اس سے اجتناب کرتے ہیں. جی ہم آپ کے اپنے اکاؤنٹس نہیں, ہم کرنٹ اکاؤنٹس ہیں ہمارے. بینکنگ سے آپ بینکنگ کا بائک آؤٹ تو نہیں کر سکتے. ہم سیونگ اکاؤنٹس کا بائک آؤٹ کرتے ہیں, ہم بینکنگ لونز کا بائک آؤٹ کرتے ہیں, ہم ہاؤس لیزنگ کا بائک آؤٹ کرتے ہیں, ہم لوگ کریڈٹ کارڈس کا بائک آؤٹ کرتے ہیں, ہم لوگ کار فائنینسنگ کا بائک آؤٹ کرتے ہیں. ہر وہ چیز جس میں بینک آپ سے مارک اپ چارج کرتا ہے اس کا ہم بائک آؤٹ کرتے ہیں. رائٹ. لیکن کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا پیسہ ماشاءاللہ اربوں میں بینکس میں ہوتا ہوگا, بینک اس کو بھی تو آگے لینڈ کر رہا ہوتا ہے اور بینک اس پہ سود. اب آپ بینک کو یہ تو نہیں بتا سکتے نا کہ یار میرے جو اربوں روپے ہیں یہ کسی کو تم آگے لینڈ, میں نے بینک کو اس پرپس کے لیے تو نہیں دیا نا کہ وہ میرا پیسہ استعمال کرے. وہ کرتا ہے. اگر وہ امانت میں خیانت کر رہا ہے تو اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں. نہیں وہ بالکل میں آپ مجھے پیسے دیکھیں نا, بینک ایک بینک کا جو ہے وہ 80-20 کا رول ہوتا ہے جس کو آپ ایڈوانس ٹو ڈپازٹ ریشو کہتے ہیں. پاکستان میں آئی تھنک دیٹ 70-30 آج کل ہے کہ اگر 30 میرے خیال سے اس سے بھی کم ہے ابھی. تو انہوں نے آپ کو پتا ہے اسٹیٹ بینک نے کافی سختی کی ہوئی تھی اس کے اوپر کہ بینکوں کو آگے لینڈ کرنا ہے. میں صرف آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, ظاہر ہے یہ ہمارا اگین ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہے. اسلامک فائنانس پہ ہم کبھی الگ سے بات کر سکتے ہیں, لیکن میں اکثر لوگوں کو یہ سنتا ہوں جو بینکنگ کے بڑے مخالف ہوتے ہیں اور پیسہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں, اور میں ان کو اکثر یہ بات بولتا ہوں کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں ایکچولی آپ اس بینک کو زیادہ فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں. ایک طریقے کیونکہ وہ آپ سے زیرو پہ اکاؤنٹ رکھتا ہے اور آگے وہ 15% بلکہ کریڈٹ کارڈ پہ 40% پہ دے رہا ہے. میں بتاؤں بینکنگ جو ہے نا وہ مجبوری ہے ہماری. ٹھیک ہے, ہم اس کو بائک آؤٹ نہیں کر سکتے. میں پتہ کیا بولتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ تم سیونگز میں پیسہ رکھواؤ اپنا, اور تمہیں جو اس پہ سود مل رہا ہے یا منافع پروفٹ اسلامک بینک کہتا ہے اس کو آپ بغیر ثواب کی نیت کے آپ اس کو صدقہ کر دیں. نہیں, شر کے راستے سے خیر نہیں نہ لی جا سکتی. شر کے راستے سے خیر نہیں لی جا سکتی. تو شر آ رہا ہے نا جو پیسہ آگے نکل رہا ہے. میں صرف آپ کو یہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آپ مجھے ایک اماؤنٹ بطور امانت دیتے ہیں, خیانت میں کرتا ہوں تو آپ تو مجرم نہیں ہے نا, میں ہوں. تو اگر میں بینک میں اپنی اماؤنٹ رکھوا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور میں ان سروسز کا پے کر رہا ہوں جو بینک مجھے دے رہا ہے. اگر میں اے ٹی ایم یوز کر رہا ہوں تو اس کے جو ہے وہ چارجز لے رہا ہے. میں چیک بک استعمال کر رہا ہوں اس کے چارجز لے رہا ہے. اگر بینک کو میں پیسے رکھوا رہا ہوں اور وہ اس میں خیانت کر رہا ہے تو میں اس میں جرمدار نہیں ہوں, بینک ہے. اور اس کی بات, اور بینک کیونکہ خیانت کر رہا ہے اس لیے میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ شروع کر دوں, اس کا یہ توڑ کبھی نہیں ہے. پہلے تو دیکھیں آپ کو میں بات بتاؤں ایک, اس کے بعد جو ہے وہ کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی.
صرف ہمارا معاشرہ ہے پاکستان جہاں پہ سود جو ہے نا وہ ڈیفائن نہیں ہو سکا. سود کے بارے میں رائے بہت مختلف ہیں. سود ہر بندہ کہتا ہے حرام ہے, لیکن سود کی ڈیفینیشن کو ہی ایک سازش کے تحت جو ہے نا وہ خراب کر دیا گیا ہے, وہ ڈیفائن نہیں کیا گیا. باقی پوری دنیا کے اندر سود منی اگینسٹ ٹائم ہے, یہ سمپل ڈیفینیشن ہے 3 لفظوں کی. پاکستان کے اندر ہم لوگ اس کو کنفیوزنگ کر رہے ہیں, قصدن کر رہے ہیں, ایک سازش کے تحت کر رہے ہیں. تو باقی ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے. میں پھر بھی اس فلسفے کا قائل نہیں ہوں اور کبھی پروموٹ نہیں کروں گا کہ کسی بھی مجبوری کے تحت چاہے انسان کو جو مرضی مجبوری ہو وہ سود کی طرف جائے. نہیں, آپ کی نیت بہت اچھی ہے ڈاکٹر صاحب, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ماشاءاللہ برکت ہم دے نے رہا ہے سود نا, کو برباد, ہم نے سود کی وجہ سے بڑی بڑی سلطنتیں گرتے ہوئے دیکھا ہے, بڑی بڑی انڈسٹریز کو تباہ ہوتے دیکھا ہے, بڑے بڑے نام جو ہے وہ غرق ہوتے دیکھے. آپ نے بہت اچھی بات بولی ہے. اس وقت امریکہ کا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھا ہوا ہے, اس کی جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کے اوپر جو ملک کے اوپر اس وقت قرضہ چڑھ چکا ہے, اور وہ جو سود کی مد میں امریکہ اپنا آدھا خرچہ سال کا سود کی مد میں دے رہا ہے. ہمارے اپنے ملک کا بدقسمتی سے یہ حال ہو گیا ہے. لیکن 12 ابھی ہم آتے ہیں جی اپنے ٹاپک پہ واپس. ڈاکٹر صاحب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے جی, برج قائد پاکستان کا سب سے ٹالسٹ ٹاور بنایا جا رہا ہے. پہلے ذرا اس پروجیکٹ کے کچھ تھوڑی سی اس کی جو کہنا چاہیے نا کہ سیلینٹ فیچرز کی بات کریں, پھر ہم اس پہ تفصیل میں آتے ہیں. برج قائد جو ہے وہ ڈی ایچ اے سٹی کراچی, دا فرسٹ اسمارٹ اینڈ سسٹینیبل سٹی. دے کلیم کہ ہمارے سے زیادہ ایڈوانس اس وقت جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیم پورے پاکستان میں نہیں ہے, وچ از ان فیکٹ ٹرو. اگر آپ کا وہاں کبھی جانا ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, مطلب لارجسٹ گولف کورس وہاں پہ بن رہا ہے, سب سے بڑا, بالکل. تو وہ جو ہے بہت بڑا ایڈونچر پارک وہاں پہ بن رہا ہے. آپ کی آئیڈیاز جو ایکسپو ہے وہ وہاں پہ ہونے جا رہی ہے 2026 کے اندر. یہ بڑا اچھا کام ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, حسن اسکوائر پہ ٹریفک جام نہیں ہوگا. تو اس کے علاوہ مطلب بہت خوبصورت انفراسٹرکچر ہے, 5 لین 6 لین روڈس انہوں نے وہاں پہ دیے ہوئے ہیں. بلکہ اگر آپ ایکچوئل بات کریں تو 12 لین روڈ ہے وہاں پہ. اس کے بعد جو ہے بہت خوبصورت ڈیزائن ہے. اگر پروجیکٹ کی بات کی جائے تو ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے 100+ امینٹیز ہم اس میں آفر کر رہے ہیں. یہاں پہ کارپوریٹ آفیسز ہوں گے, یہاں پہ آئی ٹی ہب ہوگا, یہاں پہ ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس ہوں گے, پینٹ ہاؤسز ہوں گے, نیچے گرینڈ مال ہوگا. یہ جو آئیڈیا ہم نے کنسیو کی ہے, ہم لوگ پاکستانی لاکھوں روپے خرچ کر کے برج خلیفہ دیکھنے جاتے ہیں, دبئی مال میں شاپنگ کرنے جاتے ہیں, ہمارے ہی لوگ بناتے ہیں نا, ہم لوگ ہی انجینئرنگ سروسز پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم خود اپنی جگہ پہ اپنے گھر میں یہ چیزیں کیوں نہیں بنا سکتے, پاکستان میں کیوں نہیں آ سکتے. ہم لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے پیسہ باہر نہیں جانا چاہیے, تو ہم ایسی اپرچونیٹیز پاکستان کے اندر کیوں نہیں کریٹ کرتے کہ لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کریں, یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. تو یہی تصور تھا, یہی کنسیپٹ تھا, یہی آئیڈیا تھا پاکستان کے اندر ٹالسٹ بلڈنگ آف پاکستان بنانے کا. اور روشنیوں کے شہر کراچی, ہائی رائز کے یہاں لوگ ویسے ہی شوقین ہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہاں پہ لاہور کے اندر تو یہ کلچر ابھی نہیں آیا, کمپیریٹیولی پنجاب کے لوگ جو ہے نا اتنا جلدی ابھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہائی رائز کا ٹرینڈ کراچی کے اندر ہے, اب ہائی رائز بہت ایڈوانس ہو چکے ہیں دنیا کے اندر. کراچی اس ایڈوانسمنٹ پہ نہیں پہنچا, جبکہ کراچی کو بہت پہلے وہ چیزیں امپلیمنٹ کر لینی چاہیے تھیں. بدقسمتی ہے, انفراسٹرکچر بہت زیادہ خراب ہے کراچی کا. یہاں پہ آج تک جو بھی لیڈر آیا اس نے صرف اپنی اقتدار کی ہوس مٹائی ہے, ڈیلیور نہیں کر پایا. مطلب آج بھی یہاں پہ ٹینکر مافیا ایگزسٹ کرتا ہے. بدقسمتی کی بات ہے, میٹروپولیٹن سٹی ہے, سیوریج کے یہاں پہ مسائل ہیں, لوڈ شیڈنگ کے یہاں پہ مسائل ہیں, پانی سمندر یہاں پہ, اور پانی کا سب سے بڑا مسئلہ پورے ملک میں کراچی جو ہے وہ فیس کر رہا ہے. ساتھ امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ کافی ناقص ہے یہاں پہ, اور سنس لانگ ٹائم ناقص ہے. جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی دیکھا ہے ہم نے, نازک دور سے گزر رہا ہے. یہ ڈائلاگ تو بہت عام زد عام ہے. خیر, اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کا حق ہے کہ ان کو ایک بہترین لائف سٹائل ملے, ایک ایسی کمیونٹی ملے جہاں پہ پارکس ہوں, جہاں پہ ایجوکیشن فیسلٹیز ہوں, جہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز ہوں, جہاں پہ خوبصورت انفراسٹرکچر ہو, جہاں پہ روڈز بہت صاف ستھرے ہوں, جہاں پہ پانی کے مسائل نہ ہوں, جہاں پہ بجلی کے مسائل نہ ہوں, جہاں پہ امن و امان کے مسائل نہ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کراچی کی عوام میچور بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے. اب لوگ اس اپروچ کے لیے کہ میرے دادا یہاں پہ رہتے تھے اس فلیٹ میں تو میں نے بھی اسی فلیٹ میں رہنا ہے, نہیں. سوشل میڈیا
ڈفرینٹ جو ہے وہ پلیٹ فارمس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ واقف ہو چکے ہیں صورتحال سے, اور لوگ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر جو ہے, اب اللہ عالم آنے والا دور کیسا ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیوچر جو ہے آپ کا اسی سائڈ کا ہے. خاص طور پہ جب سے ملیر ایکسپریس ہائی وے کا منصوبہ شروع ہوا کہ کلفٹن سے ایک پیچ بن رہا ہے سپر ہائی وے تک, جو کہ 41 کلومیٹرز کا ہوگا, جو کہ 33 کلومیٹر سے اس وقت بن بھی چکا ہے. مطلب آپ کلفٹن سے وہ والا پیچ اگر آپ 120 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں یا 100 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں تو اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 20 to 25 منٹس ٹو ریچ ڈی ایچ اے سٹی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اگر آپ انویسٹمنٹ کی وائبلٹی کی بات کریں, آپ کو ایک چیز جو یہاں پہ 30 کروڑ روپے کی ملتی ہے, ایک گھر آپ کو 30 کروڑ روپے کا ملتا ہے عالی شان, تو وہی سائز آف پلاٹ یا گھر جو ہے وہ آپ کو 10 ٹائمز چیپر ملے گا ڈی ایچ اے سٹی میں, ایک 25 منٹ کے فاصلے پہ. ہاں, اپروچ ہونا بہت زیادہ ضروری تھا. آج تک جو میں سمجھتا ہوں اس سائڈ نے سفر کیا ہے یا اس سائڈ کو اتنی زیادہ ہائپ نہیں ملی, وہ اپروچ کی وجہ سے نہیں ملی. دیکھیں, آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ آپ ایک ایسی جگہ پہ اپنی فیملی رکھیں یا ایسی جگہ پہ رہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر اچھا ہوتا ہے. یہ انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز جو ہے وہ ہیومن نیچر کو بہت طریقوں سے جو ہے افیکٹ کرتی ہیں, اچھی اور بری دونوں. تو کراچی کی عوام اب بہت زیادہ میچور ہو چکی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت جو ہے نا وہ لوگ اس سائڈ کے اوپر سرمایہ کاری بہت زیادہ کریں گے. بالکل ایسی ہے. میں ابھی دوبارہ تھوڑی دیر میں اس ٹاپک پہ آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو برج قائد ہے, یہ کتنے فلورز کی بلڈنگ بن رہی ہوگی؟ یہ اس وقت جو ہمارے پاس کرنٹ اپروول ہے وہ 82 کا ہے, لیکن وی آر پلاننگ ٹو گو بیونڈ 110. یعنی کہ آپ آگے بھی اپروول ابھی نہیں ہے, اور ابھی نہیں ملی. ابھی جو پلان ہے وہ 82 کا. ایون 82 کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ابھی تک پاکستان میں جو ٹالسٹ بلڈنگ ہے دیٹ از بحریہ آئیکن, وچ از اراؤنڈ 62 فلورز, انہوں نے ان کا جو ہے 862 فیٹ, جی ہاں, 273 میٹرز آئی گیس. 273 میٹرز, ایبسلیوٹلی. سو آپ جو یہ بات کر رہے ہیں, سو آئی تھنک وی آر لوکنگ ایٹ سم ویئر اراؤنڈ 1000 فیٹ, اراؤنڈ 300 میٹرز, اراؤنڈ 300 میٹرز کی ہم بات کر رہے ہیں. سو اس میں نیچرلی آپ نے بتایا کہ نیچے مال ہے, کارپوریٹ آفیسز ہیں, دین اپارٹمنٹس ہیں, ہوٹلز ہیں, ہوٹل بھی ہے, سب کچھ. دس وڈ بی اے ویری ایکسپینسو پروجیکٹ نیچرلی. آئی مین, آپ جب اتنا بڑا ایک پروجیکٹ بنانے کی بات کر رہے ہیں, بحریہ آئیکن تو انفارچونیٹلی وہ جنکس بلڈنگ ہو گئی, آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کمپلیٹ ہی نہیں ہو پا رہی ہے بیکاز آف دا لیگل ریزنز دیٹ دے آر فیسنگ. بٹ a good thing that you have chosen a legally safe area to build your construction on. بٹ یہ تو ایک بہت بڑا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے. فنڈنگ وغیرہ آپ نے کہاں سے, بیکاز آپ بینک سے بھی لون نہیں لیتے, کچھ بھی نہیں کرتے, فنڈنگ کیا لوگوں کی بکنگ اماؤنٹ سے ہی آپ اسٹارٹ کریں گے؟ ہاؤ وڈ دیٹ؟ نہیں, دیکھیں, ہم نے یہ پلاٹ پر کیور کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جو ماڈل ہوتا ہے وہ بڑا سمپل ہے. ہمارے ساتھ جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انویسٹمنٹس کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ہمارا ایک کنسورشیم ہے. اوبویسلی اتنا میگا جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ ایک بندہ یا ایک کمپنی کے بس کی بات نہیں ہوتی. یہ بنچ آف آپ کے انویسٹرز ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور ایسے ٹاورس کو پایا تک میل تک پہنچاتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے بات بتاؤں کہ یہاں پہ ایک لیگل ایشوز کی اگر بات کی جائے تو اس میں ہم لوگ الحمدللہ ٹھیک ہے. ڈی ایچ اے مینجمنٹ ٹوٹل بہت زیادہ سپورٹیو ہے. اس میں ہماری جو سیلنگ ہے وہ کمرشل مال کی نہیں ہے. وی آر ناٹ سیلنگ اٹ. وہ کمپنی اپنی اس میں رکھے گی. جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں رینٹل بیس ماڈل کے اوپر چلے گا, جس طرح کہ آپ کے متعدد مالس چلتے ہیں. کارپوریٹ آفیسز اینڈ ریزیڈینشیل یونٹس آر فار سیل. ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے اس کو کرنا ہے. تو یہ ایکسپینس ان ٹرمز آف آپ کہہ لیں کہ پورا پروجیکٹ اوبویسلی ایکسپینسو ہوتا ہے, لیکن اس کی عوض ہمارے پاس یونٹس بھی تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک ایسا پروجیکٹ اس پہ بہت زیادہ بہت زیادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے ایسا پروجیکٹ, اور بہت زیادہ لوگ اس کے اندر اپنے یونٹس کو بک کروانا چاہتے ہیں. تو سم ہاؤ میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ کا آئیڈیا یونیک ہے, اگر آپ ایک ایسی یونیک چیز بنانے جا رہے ہیں, تو اس میں میرا خیال ہے فنڈز وغیرہ آپ کے جو ہے نا وہ کبھی شارٹ نہیں ہوتے. تو آج کل ریئل اسٹیٹ پاکستان کی از گوئنگ تھرو اے ڈیفیکلٹ ٹائم دیز ڈیز. میرے خیال سے اس میں کوئی ریئل اسٹیٹ کے اندر جو ہے نا انوویشن نہیں ہوئی. ڈیفیکلٹ ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے, اگلے سال سیم ماڈل اگر مارکیٹ میں آ جائے تو کیا آپ وہ پرچیز کریں گے؟ تو پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ میں جدت نہیں نہ آئی.
اٹس بین لائک 30 ایئرس جدت نہیں آئی. ہاؤسنگ کے اندر 30 سال سے ایک ہی پلان فالو ہو رہا ہے, بلکہ ہم نے اس کو تباہ تو کر دی ہے لیکن اس میں کوئی جدت نہیں لائے. دنیا کہاں پہنچ گئی ہے؟ دنیا پہنچ چکی ہے کہ ایک ایسی بلڈنگ ہو, ہائی ٹیک ہو, اسمارٹ ٹیکنالوجی نصب ہو, آٹومیشن لگی ہو پوری, ایک آپ کے اپارٹمنٹ کے اندر 12 ہائی اسپیڈ ایلیویٹرز ہوں. ہم لوگ 30 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر کے 2 لفٹس دے دیتے ہیں اور پوری بلڈنگ کا اسٹرکچر جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں. ہم اس پہ کھیل رہے ہیں. ہم لوگ بلڈنگ کے نام پہ 4 کمرے بنا دیتے ہیں, بس ایک اپارٹمنٹ ہے 4 کمرے ہیں, دیٹس اٹ. کوئی جدت نہیں ہے. آج کل دنیا کہاں پہ چل رہی ہے؟ آج کل تو جو باہر سنگاپور, دبئی, سعودی عربیہ, امریکہ, یو ایس, کینیڈا وغیرہ کے اندر بلڈنگز ایسی ہیں کہ اگر آپ کا غلطی سے آپ کا ٹیپ کھلا رہ گیا ہے آپ کے اپارٹمنٹ میں کوئی بھی کچن کا یا واش روم کا, تو آپ کو موبائل نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ پانی زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے دین ایوریج. تو آپ چیک کر لیں کوئی لیکیج تو نہیں ہے, یا کوئی آپ نے پانی کا جو ہے ٹیپ تو نہیں کھلا چھوڑ دیا. ہم کہاں پہ آج کل پھر رہے ہیں؟ ہم تو جو ہے وہ بہت پیچھے ہیں. ہم لوگ جدت نہیں لائے اپنے کام کے اندر. آپ کو یہ لگتا ہے کہ پیپل آر ناٹ پٹنگ دیئر منی انٹو ریئل اسٹیٹ دیز ڈیز بیکاز ان کو لگتا یہ ہے کہ کوئی انوویشن نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں نا, آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسی, اب میں نے ابھی آپ کو جو ایک بریف دی ہے DHA سٹی کے بارے میں, میں نے آپ کو ایک ویژن بتایا ہے, ایک جدت بتائی ہے, میں نے آپ کو ایک ایسی چیز بتائی ہے کہ آپ بھی شاید وہاں رہنا پسند کریں, آپ اس کو کنسیڈر کریں. ایک بلڈنگ کے اندر میں رہ رہا ہوں یا ایک گھر کے اندر میں رہ رہا ہوں, ایک نئی اسکیم لانچ ہوئی ہے جہاں پہ سیم وہی فیسلٹیز یا امینٹیز ہیں جس گھر میں آلریڈی رہ رہا ہوں. وائی ووڈ آئی گو فار اے نیو ہاؤس؟ ٹھیک ہے, یہاں پہ آج تک جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے دادا کے دور سے یہیں پہ ہم رہ رہے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ دادا کے دور کے بعد یہاں پہ جدت نہیں آئی. دیکھیے لیکن ڈاکٹر صاحب ایک جو فیکٹر ہے کراچی میں, دیکھیے کراچی میں جو پہلی ماس مائگریشن آؤٹ سائڈ آف کراچی ہوئی ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے لیے ہوئی تھی, اور اس سے پہلے آپ ملیر کینٹ فار آرگومنٹ سے کہہ سکتے ہیں لوگ کیوں گئے تھے؟ لوگ ملیر کینٹ, سوری جو بحریہ ٹاؤن ملیر کینٹ اس لیے گئے تھے, کراچی کا انفراسٹرکچر ایک بہت بڑی وجہ ہے. تھوڑی سی کراچی میں بارش ہو جائے, آپ اتنے سال جدت لینے گئے تھے. بالکل ایسے ہی ہے, آئی ٹوٹلی اگری ود یو. لیکن مجھے آپ کی بات سن کے ایسا لگا, اینڈ آف کورس پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ ہیئر کہ جی میں کوئی, آئی ول بی ویری ہیپی ٹو سی اے بیوٹیفل شائنی گلاس ٹاور برج خلیفہ کی طرح کا ہمارے کراچی شہر میں بھی, اور بلکہ کوئی بھی کراچی میں داخل ہو رہا ہوگا تو اس کو بہت دور سے آپ کا ٹاور جو ہے انشاءاللہ نظر آنا شروع ہو جائے گا, بہت دور تک نظر آنا, بیکاز بحریہ اور DHS سٹی ہے نیچرلی وہ کراچی کی اپروچ سے کافی پہلے 60 کلومیٹرز کراچی سے پہلے یہ آ جاتے ہیں ایریاز. میرا جو پوائنٹ 32 کلومیٹرز رائٹ فرام سوراب گوڈ, آئی تھنک فرام دی ایئرپورٹ. دیٹ ایئرپورٹ تھوڑا سا شہر سے آف ہے نیچرلی, موسٹ آف دا پیپل جسٹ گو اسٹریٹ. جب ہم بات کر رہے تھے نا ملیر ایکسپریس ہائی وے کی, تو ہم وہ کہتے ہیں 41 کلومیٹر کا پیچ ہے کلفٹن سے DHS سٹی تک کا. جی ہاں, کیوں آباد سے برابر میں یہاں سے شروع ہوتا ہے. سو الاٹ مجھے آپ کی بات سن کے لگا ہے کہ بہت زیادہ ڈپینڈ جو کر رہا ہے معاملہ وہ اس ایکسپریس وے پہ کر رہا ہے. یہ گیم چینجر ہوگا کیونکہ DHS سٹی اگر ہم ابھی دیکھیں, دیکھیں میری اپنی فیملی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں, بحریہ ٹاؤن کو تو چلے جو ہوا حال, DHS city, one of my own sisters, she has a plot there, and unfortunately she's not buying any, she's not finding any buyer right now. عدیل بھائی میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, بالکل آپ بات صحیح کر رہے ہیں. ہم بھی یہاں پہ کبھی پروجیکٹ سٹارٹ نہ کرتے اگر یہاں پہ ملیر ایکسپریس وے جو ہے وہ انوگریٹ نہ ہو رہی ہوتی. دیکھیں مجھے وہ گیم چینجر کیوں لگ رہا ہے, مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ میں ایز اے بائر اپروچ کے ساتھ چیزوں کو جو ہے نا وہ سوچتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں اگر میں کراچی کے اندر اپنے ریزیڈنس رکھنا چاہوں تو ہاں 20 سے 25 منٹ جو ہے وہ میں افورڈ کر سکتا ہوں قیوم آباد سے, لیکن میں یہ والا راستہ شارع فیصل ملیر کینٹ سے سپر ہائی وے سے جو ہے وہ بحریہ یا DHA میں وہاں افورڈ ہی نہیں کر سکتا نا اپنی لیونگ. ٹھیک ہے, انلیس کہ میرا وہاں پہ روزگار ہو. ٹھیک ہے, لیکن میں ڈیلی یہ افورڈ کر سکتا ہوں کہ میں 20 منٹ 25 منٹ کی ٹریول. اور ہم لوگوں نے اصل میں ہمارے پاس ویژن اس لیے ہے, ہم نے لاہور کی تقدیر کو بدلتے ہوئے رنگ روڈ سے دیکھا ہے, ہم لوگوں نے پراپرٹی کے اندر بوم آتے ہوئے دیکھا ہے, ہم لوگوں نے کروڑ روپے کے پلاٹ کو 15 کروڑ روپے پہ ٹریڈ ہوتے دیکھا ہے جسٹ بیکاز آف ون رنگ روڈ. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس وقت جس جگہ پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اٹس کالڈ DHA. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک میرا خیال ہے 400 یا 500 گز کا جو پلاٹ ہے, میں کنال نہیں کہتا کہ کراچی کے لوگ جو ہے وہ گز میں زیادہ گز کو انجوائے کرتے ہیں وہ, تو 400-450 گز کا جو پلاٹ ہے جس کو ہم لاہوری جو ہے وہ کنال کہتے ہیں, دیٹ از اپروکسیمیٹلی 15 to 20 کروڑ what I have heard. Yeah, it is, you are right, absolutely. ٹھیک ہے, اب یہی جو آپ کا جو ہے ایک آپ کو روڈ ملتا ہے, بہترین روڈ ملتا ہے,
وہ DHA کا ہی ایک نیا فیز بنتا ہے, وہاں پہ سیم برانڈ کی سیم سائز کی پروڈکٹ آپ کو کاسٹ کرتی ہے 1 کروڑ کی. ٹھیک ہے, مطلب 15 to 20 ٹائمس کا ڈفرینس ہے. تو ایک بندہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں DHA سے طارق روڈ جانے میں آدھا گھنٹہ اس وقت لگ جاتا ہے, جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اگر DHA سے میں ہسن اسکوائر جانا چاہوں تو مجھے اس وقت 40 سے 50 منٹ لگیں گے. DHA سے میں نیپا جانا چاہوں مجھے 1 گھنٹہ لگے گا. DHA سے میں سپر ہائی وے DHA سٹی جانا چاہوں 1.5 گھنٹہ لگے گا مجھے. ٹھیک ہے, وہ میرا ٹائم جو ہے وہ 20 سے 25 منٹ پہ آ جاتا ہے. ایک بندہ اگر گاڑی بہت دبا کے چلانے والا ہے اس کو تو شاید 15 منٹ لگیں گے, لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں کہ 100 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے اگر آپ کے پاس مناسب گاڑی ہے تو آپ کا 20 سے 25 منٹ کا سفر ہے. تو what's wrong in it? Absolutely brilliant. I think good business case آپ کا, اس میں خیر کوئی شک نہیں ہے. And I agree with you, this Malir Expressway جس کو شاید اور ہاں, ہم لوگ ایمبیگوٹی کے اوپر نہیں ایک چیز کو پروجیکٹ کر رہے ہیں. ہم ایگزسٹنگ جو اس وقت کام چل رہا ہے 75 to 80% اس وقت وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے ملیر ایکسپریس ہائی وے. ہم لوگ ایک کیا سرائی نہیں کر رہے, یا ہم لوگ ایزمپشنس کے اوپر نہیں کر رہے کہ کل کو بنے گی تو یہ چیز پڑے گی. ہم لوگ اس پہ 100% کنونسڈ ہوئے ہیں. ہم لوگوں نے پلانس دیکھے ہیں, تب ہم نے اتنا ماس اسکیل کا پروجیکٹ لانچ کر دیا. پلس دیکھیں, اس طرح کا جو ماس اسٹرکچر ہوتا ہے نا, وہ آپ پسماندگی میں لانچ نہیں کر سکتے. ہمیں کراچی میں ایسی کوئی جگہ سمجھ نہیں آئی, کیونکہ انفراسٹرکچر بہت زیادہ جو ہے وہ ویک تھا. انفراسٹرکچر بہت زیادہ جو ہے وہ پسماندہ تھا. کیا بحریہ ٹاؤن کو ایز این آپشن کنسیڈر کیا تھا آپ نے کراچی میں؟ آپ نے لاہور میں بحریہ ٹاؤن میں کام کیا ہے, کراچی میں بحریہ ٹاؤن کے پاس زمین ہی زمین ہے, وہ کبھی کچھ ذہن میں نہیں آیا پلان؟ دیکھیں, ہم لوگوں کے پاس آپشنس تھیں. اس میں جو ہمارے پھر بورڈ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ یہی کیا تھا, کیونکہ ہم دیکھیں بہت زیادہ ہیپننگ ہے DHA سٹی کے اندر, اور اپروولز کے بھی کمپیریٹیولی آسان ہوتی ہے DHA, کیونکہ خود ایک اتھارٹی ہے, ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی, وہاں پہ ایشو نہیں ہوتے. پھر لوگوں کا اعتماد بھی جو ہے وہ DHA کے اوپر بہت زیادہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے یہ فیصلہ جو کیا ہے وہ اس لیے ماسس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا. چلیں جی. سو ایک سوال جو بہت سارے لوگ جو دیکھ رہے ہوں گے وہ یہ کہ بھائی میرے جیسا ایک مڈل کلاس آدمی لیٹ سے وہاں پہ ایک اپارٹمنٹ بائی کرنا چاہے, سو کیا ابھی پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ڈیزائن وغیرہ یہ سارے اپروول ہو چکے ہیں اس کی بلڈنگ کے, یا اوبویسلی ہمارا یہ پروجیکٹ وی ہیو بین ورکنگ سنس 6 months ناؤ, اور ہم لوگوں نے یہ اوور دی نائٹ تو کوئی چیز لانچ نہیں کی. سو اپارٹمنٹس جیسے ہوں گے تو کن سائزز پہ آپ لوگوں نے ان لوگ, جیسے کراچی میں اگین اسکوائر فیٹ میں اپارٹمنٹس ہم میجر کرتے ہیں, ہم بھی اسکوائر فیٹ میں کرتے ہیں. ہمارا جو منیمم سائز ہے اپارٹمنٹ کا دیٹس 1 bed 650 اسکوائر فٹ, اسٹوڈیو اسٹائل اپارٹمنٹ جو 1 bed 650 اسکوائر فیٹ. آل رائٹ, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2 bed جو ہے وہ 1000 to 1200 اسکوائر فٹ ہے. ان کی پرائس رینجز وغیرہ اس وقت جو ہے وہ ہماری جو پرائس رینج ہے وہ کرنٹلی اٹس 20,000, دیٹس پری لانچ ریٹ 20,000 روپیز پر اسکوائر فٹ. وی آر آفرنگ 5-year پلان, جس میں بہت ہی نامنل سی ایک انسٹالمنٹ ہوتی ہے کہ ایک مڈل کلاس آدمی بھی جو ہے وہ ایک اپنا خواب پورا کر سکتا ہے گھر کا. ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک فنڈز جو ہے وہ اکٹھے کر لیں, اور نہیں, ہمارا مقصد نہیں. ہم لوگ کی کمپنی کی پالیسی نہیں ہے انویسٹر بیس. ہم لوگ وی ڈو ناٹ ٹیک اینی انویسٹمنٹس فرام کلائنٹس. ہوتا ہے نا کہ یار آپ انویسٹمنٹ کر لیں اور آپ 6 مہینے بعد آپ بیچ دیں. نہیں, ہم اپنی پروڈکٹ کو ٹریڈ نہیں کرواتے. ٹھیک ہے, ہمارا ماڈل یہ ہے کہ اف یو آر اے جینون بائر, آپ کو چیز کی ضرورت ہے, آپ کو ہمارا ویژن سمجھ آیا ہے, اور آپ اس کی 100% انسٹالمنٹس پے آف کرنے کے لیے ریڈی ہیں, دین وی offer you an apartment or any product جو ABS developers provide کر رہا ہوتا ہے. there is no room for investors. ٹھیک ہے, اور پلس اگر آپ کو اس دوران کوئی بھی ایشو ہو جاتا ہے تو آپ ریفنڈ اپلائی کر سکتے ہیں, دیٹس نارمل. اور آپ نے یہ بتایا کہ کوئی ڈیڈکشن نہیں ہوتی. نہیں, نو ڈیڈکشن ایکسیپٹ فار اے پروسیسنگ فی, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ ویدر آپ یکمشت ادائیگی کریں یا انسٹالمنٹ میں کریں, ریٹ سیم ہے. ہم پروموٹ ہی نہیں کرتے کیش کو. میری ایک چیز بنی نہیں ہے, میں کیوں کیش لوں کسی سے. میری ایک چیز انڈر کنسٹرکشن ہے. میں ایک یا تو ہونا ایک چیز آپ کو تیار دے رہا ہوں, میری چیز ابھی تیار ہی نہیں ہے, اس کا ایک
ٹائم پیریڈ ہے, دیٹ از 5 years, ٹھیک ہے. اور ہم اپنے پورے پروجیکٹ کو جو ہے وہ پروجیکٹ ہی 5 سال بعد کرتے ہیں, کہ کیونکہ اس وقت تک ملیر والا منصوبہ بھی تیار ہو جائے گا, اس وقت گولف کورس بھی وہاں ریڈی ہو جائے گا, وہاں پہ ایڈونچرس پارک بھی جو ہے وہ ایڈونچر پارکس جو ہے وہ ریڈی ہو جائیں گے, وہاں پہ کمیونٹی کلبس جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے, وہاں پہ جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی جو ہے وہ آج کی بنسبت بہت زیادہ چینج ہوگی, وہاں پہ جو آبادی ہے آج اس کی بنسبت زیادہ آبادی ہوگی. تو ہم 5 سال بعد کو پروجیکٹ کرتے ہیں. ہم آپ کو بیسیکلی ایک اپارٹمنٹ, ایک ویژن بیچ رہے ہیں, اور اس ویژن کو آپ نے جو ہے وہ سمجھنا ہے. That's wonderful. اور اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ وغیرہ ہو چکی ہے اور یا کل ہو رہی ہے؟ کل ہو رہی ہے. ارے ماشاء اللہ زبردست. تو آج جب ہم جو ریکارڈ کر رہے ہیں تو کل یعنی جب تک آپ یہ انشاءاللہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے اس وقت تک ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. 23rd of April is a groundbreaking ceremony date. Very good. You are most welcome. ارے تھینک یو سو مچ, دیٹس ویری کائنڈ آف یو. اور آپ کو ہم پکچرز بھیجیں گے, آپ اپنے پلیٹ فارم پہ ضرور لگائیں گے اپنے پلیٹ فارم پہ. وی وڈ لو ٹو سی اینی پازیٹیو تھنگ ہیپننگ فرام پاکستان, ہیپننگ ان پاکستان. اسٹارٹ اپ پاکستان پہ ہمیشہ جگہ. دیکھیں, مجھے آپ کا یوزلی میں ذرا یہ میری ڈومین نہیں ہے پوڈ کاسٹ والی, لیکن جب مجھے پتہ لگا اسٹارٹ اپ پاکستان والوں نے میرا پوڈ کاسٹ کرنا ہے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات تھی, اور میں فوراً ایگری بھی کیا کہ میں ضرور ان کو ٹائم دوں گا. اس کی وجہ کہ آپ ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا پروموٹ کرتے ہیں, اور میں بھی خود اسی فلسفے کا قائل ہوں کہ ہم نے یہ سوال پاکستان سے نہیں پوچھنا پاکستان نے ہمیں کیا دیا, ہم نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا, اور ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو بتانا ہے کہ ہم نے یہ ایفرٹس کی پاکستان کو اچھا کرنے کے لیے, ہم نے معاشی ترقی کے اندر اپنا یہ کردار ادا کیا, ہم نے روزگار فراہم کرنے کے لیے یہ منصوبے بنائے کہ پاکستان کی عوام کو نوکریاں ملیں, پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ روزگار ملے. ہمارے پروجیکٹس, ہماری کمپنی انوویشن کے لیے, نوجوانوں کے لیے اوپن ہے. مطلب اگر آپ کا انجینئرنگ کے اندر کوئی انوویشن ہے, آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر آپ آئی ٹی کے اندر کوئی جدت لانا چاہتے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. اگر آپ کنسٹرکشن, ڈیزائن, آرکیٹیکچر کے اندر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. تو مجھے اس ملک سے محبت ہے, اس ملک نے مجھے عزت دی ہے, اس ملک نے مجھے رزق دی ہے, اس ملک نے مجھے اپرچونیٹی دی ہے, تو میں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں, کچھ پازیٹیو کرنا چاہتا ہوں. تو ہر وہ بندہ جو اس ملک کا پازیٹیو امیج کریٹ کرتا ہے, اس ملک کی پازیٹیوٹی بتاتا ہے, اور اس ملک کے ایپ جیسے ہم اپنے گھر کے چھپاتے ہیں اس طرح اس ملک کے ایپ چھپاتا ہے, ان پہ پردہ ڈالتا ہے اور مثبت ایک رنگ پیش کرتا ہے پاکستان کا, اس بندے سے مجھے محبت ہے. دیٹ از ونڈرفل جی. اور بہت خوبصورت آپ کے خیالات, اور آج کل کے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے جہاں تھوڑی سی مایوسی کی باتیں ہوتی ہیں وہاں پہ ہم اسٹارٹ اپ پاکستان کی ڈاکٹر صاحب پوڈ کاسٹ میں کوشش بھی کرتے ہیں کہ پاکستان سے ہی ہونے والی جو کامیابیاں اور سکسیس ہیں ان پہ روشنی ڈالیں. اینڈ ماشاء اللہ آپ کا ویژن دیکھ کے, آپ کے خیالات سن کے, آپ کے پرنسپلس کا سن کے, I do not have a shadow of doubt that آپ لوگوں کے اس پروجیکٹ, مجھے پورا یقین ہے اور کامل یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کریں گے اس چیز کے حوالے سے. اینڈ یور بلڈنگ ول بیکم اے لینڈ مارک فار کراچی, کراچی کی ایک پہچان بنے گا. کل کی گراؤنڈ بریکنگ کے لیے, آپ کے 5 year کنسٹرکشن, اس کی کمرشل سکسیس کے لیے ہماری بہت ساری نیک خواہشات. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. اللہ بلیس یو. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور یہاں پہ ڈاکٹر سبیل اکرام ہمارے ساتھ موجود تھے, دا CEO آف ABS بلڈرز, جو کہ پاکستان کی سب سے ٹالسٹ بلڈنگ برج قائد کو پاکستان میں بنا رہے ہیں, DHS سٹی کراچی میں. اس کی جتنی تفصیلات اس وقت ہم لے سکتے تھے وہ ہم نے لی ہیں, لیکن ظاہر ہے ہمارے پلیٹ فارم پہ اس کے بارے سے اس کے حوالے سے اور انفارمیشن بھی آپ کو مل رہی ہوگی. ڈاکٹر صاحب خود ماشاءاللہ بڑے سوشل میڈیا سیوی آدمی ہیں, تو ان کے اپنے پلیٹ فارمس پہ بھی ظاہر ہے وہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہوں گے. It appears کہ it is going to be a landmark project here in Karachi and in Pakistan, in fact in this region اگر ہم بات کریں. So good luck to them and thank you so much for watching. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ عدیل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.